अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़े हस्ती की एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हम सारी ज़िंदगी अपने जनाजे के लोग इकट्ठे करते रहते हैं। वाह वाह वाह। कैसा बड़ा जुमला है और इसमें कैसी कायनात है। कौन शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने जनाजे के लोग इकट्ठे कर सकता है? किसको ये इदराक हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने जनाजे के लोग इकट्ठे करे? ये वही हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में मर जाए, अपनी हयात में उसको मौत आ जाए, यानी वो ज़िंदा हो लेकिन मरा हुआ हो। किस में ज़िंदा और किस में मरा हो, यही हमारा आज का मौजू है कि क्या ज़िंदगी है, क्या मौत है, क्या बका है और क्या फ़ना है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे पैनल में हमारे साथ जो बाएं जानिब मेरी शख्सियत हैं, प्रोफेसर मोहम्मद रियाज अहमद शेख साहब। आप इनसे गुफ्तगू सुनते चले आ रहे हैं। इनकी गुफ्तगू में रोज़ एक नई बात होती है, एक नया नुक्ता होता है, एक नए तरीके से बयान करते हैं। और मेरी बाएं जानिब दूसरी तरफ ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ एडवोकेट, ये भी एक उसी बात को एक नए पैराए से ऐसे बात करते हैं कि समझने वाले तक पहुंच जाती है और जो बात होती है, जो गुफ्तगू होती है, उसका माहासिल ऑडियंस को मिल जाता है। दाएं जानिब मेरे मोहम्मद इमरान कादरी बहुत सलीके करीने से नात पढ़ते हैं। क्योंकि आज का मौजू फना और बका है, तो आज इनसे हम आरिफाना कलाम सुनेंगे। इस हवाले से बात करते हैं सबसे पहले ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ से। जी ख्वाजा साहब, आज क्या बात करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम भाई, बहुत खूबसूरत टॉपिक है आपका। फनाइयत दरअसल अदम शऊर का नाम है। वाह। अब ये अदम शऊर तसव्वुफ में किसको कहते हैं कि ज़ात अहद में इस कदर इस्तगराक किया जाए कि बंदा अपने होने के होश खो बैठे। वाह। कि अपने होने का होश भुला दे या उसके अपने होने का होश जाता रहे, इस चीज़ को फना कहते हैं। वाह। और जैसे रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, आंखों नी मैनू तीदो रांझा हीर ना आंखों कोई। आहा। और फिर अगर ये जो होश उसने खो दिया अपने होने का, यानी कि अगर उसको ये होश भी जाता रहे कि मुझे अपने होने का होश नहीं रहा, अगर ये इस बात का होश भी जाता रहे तो इसको फनाउल फना कहते हैं। वाह। हम ये फनाइयत जो है अगर इसको समझ लिया जाए तो फिर बका किसे कहते हैं। वाह। ये इस तरह फिर मुमकिन होती है बका कि अपने औसाफ को ज़ाते हक में और ज़ाते हक के औसाफ में फना कर दिया जाए। बहुत अच्छे। और अपने अफ़ाल को ज़ाते हक के अफ़ाल में फना कर दिया जाए। वाह। और फिर अपनी ज़ात को ज़ाते हक में फना कर दिया जाए। वाह। तो एक वाबी जुमला है कि जब इस तरह की तखय्युलाती फना की तकमील होती है, इस तरह की तखय्युलाती फना की तकमील होती है, तो इसी का नाम बका है। बहुत अच्छे। वाह। अब देखिए कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि रब्बी अरनी, कह रहा मुझे अपना आप दिखा। तो इसमें इस सवाल में था कि तू मुझे अपना आप दिखा, यानी मनो तू की तफरीक बाकी थी कि मैं हूं और तू है, तू मुझे अपना आप दिखा। वाह। तो अल्लाह पाक ने क्या जवाब दिया? लन तरानी, कि अगर तू रहकर मुझे देखना चाहता है तो फिर तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे तू और मैं की तफरीक करने वाला नहीं देख सकता। मैंने अरेनी कहा तो वो बोला जब तक तू है लन तरानी है। वाह। मैंने अरेनी कहा तो वो बोला जब तक तू है लन तरानी है। वाह। देखिए कि उसके बाद फिर तजल्ली हुई, जलवा हुआ, तो खर्रा मूसा सायका, कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब ये बेहोशी हमारी जिस्मानी बेहोशी की तरह नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम को जो अपने होने का होश था, उस होश से बेहोश हो गए। उस होश की बेहोशी थी। वाह। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर कुरान कहता है फलम्मा इफाका, जब उस होश से बेहोश हुए तो फिर इफाका हो गया, उनको बका का पता चल गया। वाह। ठीक है। यानी कि अब इसमें यह है कि नुक्ता ये निकला कि जब तक हम मनोतों में फंसे हुए हैं हम दीदार इलाही नहीं कर सकते, यानी कि जब तक हम अपने होने की फना नहीं करते हमें बका नसीब नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है वो बाबा बुल्ले शाह ने जो फरमाया था ना कि मैं भी तू है ते तू भी तू है, तो बुला कौन न माना। जब तक इस बात का इरफान हासिल नहीं हो सकता उस वक्त तक ना फना नसीब हो सकती है ना बका नसीब हो सकती। क्योंकि हम रूटीन वर्क में भी हम देखते हैं कि जिस शख्स से हमारी मैं तू हो जाए उसको हम अपना हमराज कब बनाते हैं? जिस इंसान से हमारी मैं तू हो जाए हम उसको अपना हमराज नहीं बनाते। तो चाहे जाके उससे हम मनो तू के तफरीक करके हम उसको देखना चाहें या उसकी ज़ात में फना पाकर बका हासिल करना चाहें तो ये मुमकिन ही नहीं है। वाह। तो कुरान पाक में भी आप देखिए कि कुल्लु शैन हालिकुन इल्ला वजहहु, कि हर शय हलाक होने वाली है, यानी फानी है सिवाय उसकी वजह के।
اب اسی آیت کو دوسری آیت سے دیکھیں کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ہر طرف اس کی وجہ ہے، یعنی کہ جدھر بھی آپ ظہور دیکھ رہے ہو سب اسی کا ہے، اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حالکن میں آتے ہیں۔ اب حالکن کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ مستقبل میں ہم نے مر جانا ہے، اب ہم زندہ ہیں، اب ہم موجود ہیں، اور پھر ہم نے فنا ہو جانا ہے۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ حالکن میں جہاں مستقبل کا صیغہ پایا جاتا ہے یا زمانہ پایا جاتا ہے، وہاں حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، واہ، کہ جن لوگوں کو آپ زندہ سمجھ رہے ہیں یہ حالکن میں ہی آتے ہیں، یہ موجود نہیں ہیں، ان کی ذاتی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ محض عدم ہے، یہ محض عدوم ہے اور معدوم ہے، اور ذات حقیقی صرف اللہ پاک کی ہے۔ جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک انسان جو ہے نہ فنا کو سمجھ سکتا ہے اور نہ بقا کو سمجھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ ہے چلتے پھرتے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، یا بابا بھولا فرماتا ہے کہ مردے کھاندے مردے پیندے تے مردے تردے پھردے ویکھ کھاڑا بلیاں مردیاں دا بلیا مردے مردیاں نہ کھول دے، کہ یہ صوفی جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ حالکن میں آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ آج نہیں یہ تو کل گئے۔ اب دیکھیں نا 100 سال بعد اگر دیکھا جائے تو ہمیں سے کوئی بھی جو زمین پر چل رہا ہے زندہ نہیں ہوگا، سب حالکن میں آ جائیں گے۔ لیکن صوفی کہتا ہے کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم سب زمانہ حال میں بھی حالکن کے شکار ہیں، کیونکہ حقیقت اسی کے موجود ہے۔ اب اسی کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المجوب میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئے طریقے سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ تصوف شرک طریقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ متصوف کو درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو غیر حق سے بچانا ہے، تو جب وہ یہ جملہ بولتا ہے کہ غیر حق سے اپنا دھیان رکھنا ہے دور، تو وہ کسی غیر کا وجود ثابت کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں دوسرا ہے کوئی نہیں، جو دوسرا نظر آ رہا ہے وہ فانی ہے، وہ باقی صرف اسی کی ذات ہے۔ تو جب تک یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو جاتا ہے کہ فنا کہتے کس کو ہیں تو اس کو بقا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے مرید خاص نے ان سے پوچھا حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے، جیسے آپ نے آج سوال کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھانے آئے گا نا وہ نقاب پوش ہوگا، جب وہ جنازہ پڑھا لے تو اس سے جواب پوچھیے گا۔ تو آپ کا جنازہ ایک نقاب پوش نے حسب وسیعت پڑھایا، جب وہ جانے لگے تو اس مرید خاص نے پکڑ لیا، حضور وہ آدھی وسیعت پہ عمل ہوا ہے، وہ سوال کا جواب دیتے جائیں۔ تو آپ نے نقاب پلٹا تو خود باقی بلا تھے، اس نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا وہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے وہ فنا ہے، اور جس نے جنازہ پڑھایا یہ بقا ہے۔ صوفیہ مثال دیتے ہیں کہ قطرہ سمندر میں گیا تو قطرے کا وجود باقی نہیں رہا، وہ فنا ہوا تو بقا اس کو سمندر کی حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ 6 فٹ یہ 5 فٹ کا آدمی ہے، یہ تو زمین پہ چلتا رہتا، پھر اس کی فنا بقا کیا ہوئی؟ تو اس میں فنا فی الوجود ہے اصل میں، کہ اس کے 2 وجود ہیں، ایک جسمانی وجود ہے پانی مٹی آگ ہوا والا، ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ تو اس کے وجود ظاہری کی فنا یہ ہے کہ جو روحانی وجود ہے اس کا غلبہ اس قدر ہو کہ ریاضت اور مجاہدے سے، جیسے آج کا روحانی ماحول چل رہا ہے، کہ وہ جو ظاہری وجود ہے اس پر اس روحانی وجود کا رنگ اس طرح غالب آ جائے کہ وہ وجود جو ہے وہ اس روحانی وجود میں استغراق حاصل کر لے۔ تو جب اس ظاہری وجود کی فنا ہوگی تو یہ فنا فی الوجود ہو جائے گی، تو پھر جو روح ہے اس کا تعلق تو رب کے ساتھ پہلے ہی ہے، وہ تو امر ربی ہے، تو اس طرح اس روح کو بقا حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ تیسرا اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں کہ یک وقت ہست اور نیست کیا ہے، کہ فنا بھی ہے بقا بھی ہے، قطرے کی طرح تو نہیں، انسان موجود بھی ہے، سارے کاروبار کرتا ہے۔ تو اس کی مثال بڑی خوبصورت صوفیہ نے بیان کی ہے کہ دیکھیں کہ یہ یک وقت انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ صرف اسی کا خاصہ ہے کہ یہ ہست بھی ہے اور نیست بھی ہے۔ مثلا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ایک موم بتی ہے، دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں جلا کر اس کو رکھ دو تو اس کی روشنی سورج کی تیز روشنی کے سامنے نہ ہونے کے برابر معدوم ہے۔ وہ لوگ کہیں گے یہ روشنی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اصل روشنی تو سورج کی ہے، موم بتی کی روشنی دن کے وقت کیا اجالا کرے گی؟ لیکن اس روشنی کرنے کے حوالے سے وہ نیستی ہے اس وقت موم بتی کی، لیکن وہی موم بتی جلتی ہوئی ہزاروں من کپاس کو جلا سکتی ہے، یہ اس کی ہست ہے۔ اسی طرح شہد ہے 1 من، اس کے اندر 1 تولہ سرکہ ڈال دیا جائے تو سرکہ جو ہے وہ نیست ہے اپنے ذائقے کے حساب سے، کیونکہ اس کا ذائقہ شہد کے ذائقے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس کو تولا جائے گا تو شہد کا وزن 1 تولہ زیادہ ہو جائے گا، وزن کے حساب سے وہ ہست میں ہے۔ تو جب انسان ہے یہ چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، یہ اپنی یعنی کہ تعداد کے حوالے سے، عدد کے حوالے سے، کثرت کے حوالے سے موجود ہے، لیکن وحدت کے حوالے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ فلسفہ جب تک سمجھ نہیں آتا اس وقت تک نہ فنا کا پتہ چل سکتا ہے نہ بقا کا پتہ چل سکتا ہے۔ وہ فنا کا خوف رہا رات بھر محلے پہ، فقیر گزرے تھے کل شام اللہ ہو کرتے۔ بہت اچھے، بہت خوب، کتنی خوبصورتی سے آپ نے فنا اور بقا کے اتنے آفاقی مضمون کو بیان کیا ہے چند لمحوں میں۔ اب ہم پروفیسر صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابھی سیاب بھائی جو بات کر رہے تھے فنا اور بقا کے حوالے سے، یہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے کہ ایک جیتا جاتا انسان اپنی زندگی میں مر جائے
اور وہ دوام حاصل کر لے، اس کے لیے کتنی ریاست چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جی بسم اللہ. خواجہ اللہ رکھا سیاف نے تصوف کی ساری اصطلاحات کی مدد سے اور تاریخ تصوف کی روشنی میں فنا اور بقا کا بہت زبردست جائزہ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ فنا اور بقا کا وہ پہلو جو عوام کے لیے اہمیت کا حامل ہے نظام کثرت میں، اس کا بھی یہاں جائزہ لینا ضروری ہے. بے شک. جو انہوں نے بات کی وہ تو سیدھی سادی وہی بات ہے نا. اقبال نے کہا تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. علامہ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کنار ہوئے بغیر بے کنار ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. واہ. اس پہ بین السطور بات یہی ہے. سبحان اللہ. اب ایک دوسرا پہلو فنا اور بقا کے حوالے سے، اس نظام کثرت میں جب انسان آتا ہے اس کے لیے ایک عمومی سطح پر کثرت کے نظام کے تحت فنا اور بقا کا تصور کیا ہے. واہ. یہ ایک دوسرا پہلو ہے. بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص میری راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ایک اور جگہ پر بتایا کہ اس کو رزق بھی ملتا ہے. واہ. اچھا، ایک آدمی جہاد کرتے ہوئے، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر کے وہ فنا کو کے راستے کو اپنے راستے سے ہٹا کر باقی ہو سکتا ہے، تو پھر اس نظام کثرت میں رہ کر یہ جو روح کا وجود کے اندر قیام کا دورانیہ ہے اس دنیا میں، اس میں ہوتے ہوئے اس کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جب اس کی روح کو اس کلبوت سے اٹھا لیا جائے تو اس کے بعد بھی تادب قیامت وہ باقی رہے. روح کا نام زندگی ہے. سبحان اللہ. روح کا نام زندگی ہے. سبحان اللہ. اربوں سالوں سے موجود ہے. زندگی تو اربوں سالوں سے موجود ہے. اپنے وقت پر کام کے تحت اس وجود خاکی کو تشکیل دیا جاتا ہے، اس روح کو اس وجود میں اتار دیا جاتا ہے. پھر واہ. اب اپنے وقت پر اتار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں زندہ انسان ہے. واہ. روح اور کلبوت کے اشتراک کے ساتھ جو دورانیہ اس نظام کثرت میں انسان گزارتا ہے اس کو ایک اس اعتبار سے زندگی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ زندگی ہے. اب اس زندگی کا اگر تناسب ٹوٹل لائف کے ساتھ کیا جائے تو بنتا ہی نہیں ہے. اربوں سالہ زندگی میں کوئی 50-60 سال کا دورانیہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ لمحے کی بات ہوئی. اب اس وجود میں اس کے قیام کے دورانیہ اتنا تھوڑا ہے، اور اگر وہ زندگی جو اس وجود کے اندر موجود ہے اس نے مرنا نہیں ہے، اس کو اٹھا لیا جانا ہے، اس نے منتقل ہونا ہے، اس نے جانا ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ ٹوٹل لائف ہے، یہ کل زندگی ہے، اگر اس نے یہ سمجھ لیا تو وہ اس نظام کثرت میں بھی اس کا نام ختم ہو گیا. واہ. اگر اس نے یہ دیکھا کہ میں ایک پردیسی تھا، اس اسٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، یہاں رکا ہوں، یہاں میرے ذمہ کچھ کام لگائے گئے ہیں جو بہت آفاقی ہیں، میں نے ان کی طرف توجہ دینی ہے. اس زندگی میں رہ کر اس دورانیے میں اپنے اصل مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آفاقی زندگی کا دھیان کرے اور ایسے کام کر جائے کہ جب اس کی روح کو اس کلبوت سے اٹھا لیا جائے اور اس کے وجود کو، اس کے بدن کو، وہ جو بابا صاحب نے فرمایا نا، وہ جو بدن کے بارے میں، بلے شاہ اسے مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور، وہ جو ہور ہے وہ بھی امر کر جائے
اس ہور کو بھی امر کر جائے، باقی کر جائے. کیا بات ہے، کیا یعنی وہ ہور کے درمیان قیام کی وجہ سے وہ دورانیوں کو اتنا فروٹفل بنا لے کہ وہ خود تو امر ہو ہی ہو، اس ہور کو بھی امر کر دے، اس کو بھی بقا مل جائے. کیا اور پھر دنیا چاہے بھی اس کو فنا کرنے کے تو وہ نہ کر سکے. وہ واسطہ صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں جو باقی لوگ ہیں، انہوں نے قبرستانوں میں میلے لگائے ہوئے ہیں، قبرستانوں میں میلے لگائے ہوئے ہیں. اس زندگی کو اس عالم کثرت میں اپنی روح کی وجود کے درمیان قیام کی زندگی کو حتمی زندگی سمجھ لینا، سب کچھ سمجھ لینا، اسی کے لیے اپنا سارا کچھ تیاگ دینا، یہ وہ راستہ ہے جو بلیاں میٹ کر دے گا. نہ یہاں کرے گا آدمی، اور نہ اس کے بعد جانے کے بعد اس کو بعد میں کوئی اس کی سرخ روئی ہے، اور نہ اس کو پیچھے کوئی یاد کرے گا. واہ، بہت خوب. لہذا اگر اس دنیا سے میں آ کر یہاں زندگی گزار کر یہاں سے اس طرح سے جانا چاہتے ہو کہ باقی رہو، تو پھر اس کا وہی نصاب ہے جو خواجہ صاحب نے بتایا ہے کہ اس نصاب کے تحت ہی ہمیں اس دنیا میں ہم بقا حاصل کر سکتے ہیں اور دائمی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. آپ نے اسی موضوع کو ایک نئے زاویے سے سامعین کے ساتھ شیئر کیا. جی عمران، آج کیا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں؟ کافی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کروں. ہو اتھا میں مٹھڑی واہ، نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب او اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی توڑے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں توڑے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تینڈے نام تو مفت وکاندڑیاں ہو تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب او اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ سونا ڈھولن واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ ساول ہوت حجاز وطن آڈیکھ فرید دا بیت حزن آڈیکھ فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش
ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਰਬ ਹੋ ਇਥਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਠੜੀ ਤਤੀ ਥੀ ਜੋਗਣ ਚੌਧਾਰ ਫਿਰਾਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾੜ ਫਿਰਾਂ ਤਤੀ ਥੀ ਜੋਗਣ ਚੌਧਾਰ ਫਿਰਾਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾੜ ਫਿਰਾਂ ਸੁੰਝੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਂਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਾਂ ਮਤਾ ਯਾਰ ਮਿਲਮ ਕਹੀਂ ਸਾਗ ਸਬਬ ਓ ਇਥਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਠੜੀ ਨਿਤ ਜਾਨ ਬਲਬ ਮਾਹੀ ਖੁਸ਼ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਰਬ ਓ ਇਥਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਠੜੀ जी नाज़रीन, आज का ये मुख्तसर सा प्रोग्राम जिसमें हमने एक आफाकी मौजू को बयान किया और हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं इन्होंने बहुत खूबसूरती से बहुत मुख्तसर वक्त में इसको मुख्तलिफ हवालों से बयान किया। और इमरान कादरी ने जिस करीने से आरिफाना कलाम पढ़ा ख्वाजा गुलाम फरीद का, उसने एक अलग ज़ौक़ पैदा किया। तो डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर ने कहा था कि लोका दे नाल रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, लोका दे नाल रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवें ते हसन सारे ना होवें ते रोन। इसके साथ ही अपने मेज़बान अरसलान अहमद अरसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।